अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग 12वीं जमात के 11वें सबक के हिस्से अव्वल का मुताला कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सबक का नाम है भारत में होने वाली तब्दीली हिस्सा अव्वल, जिसमें कुल 9 नुकात हैं। उसमें से हम पहले 2 नुकात का मुताला कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 11.1 बैनुल अक़वामियत आलमगीरियत और 11.2 मुख्तलिफ़ शोबों में तब्दीली, जिसमें हमने 3 ज़िमनी हिस्से भी देखे, देही तरक्याती मंसूबे, शहरी तरक्याती मंसूबे और ज़राए मवासिलात। आइए अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरे पॉइंट का हमें मुताला करना है। इस लेक्चर में हम 11.3 इक़्तिसादी मसाइल, 11.4 ब्रिक्स, 11.5 साइंस और टेक्नोलॉजी और 11.6 दफ़ाई अमूर का मुताला करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं इक़्तिसादी मसाइल यानी कि इकनॉमिक इशूज़, इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ इक़्तिसादी नमू की एक झलक देखने के लिए एक मिसाल पेश की गई है। जो माशी मसाइल हैं, माशी मसाइल की एक झलक देखने को मिलती है कि उसके लिए हुकूमत ने जो मसाइल दरपेश थे, जैसा कि हमने आपको बताया 1947 के बाद हिंदुस्तान जो है वो माशी तौर पर बिल्कुल टूट चुका था, तो उसे दोबारा तरक्की पजीर ममालिक की दौड़ में शामिल करने के लिए हुकूमत हिंदुस्तान ने कौन कौन से पॉलिसियाँ अपनाई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पॉइंट में वज़रात इर्तिदाद सरमाया, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। इस वज़रात इर्तिदाद सरमाया में हुकूमत हिंद ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी सरमायाकारी की पॉलिसी की देखभाल के लिए एक अलहदा वज़रात बराए बहाली का क़याम अमल में लाया। यानी सरकारी शोबों में हुकूमती सरमायाकारी के बतदरीज इनखला, यानी कि सरकारी शोबों में जो है हुकूमत सरमायाकारी ना करे, बल्कि जो निजी सरमायाकारी है उस पर ज़ोर दिया। हुकूमत कानकुनी, पेट्रोलियम, रिफ़ाइनरीज़, सड़कें और शाहराह, बंदरगाहों की अमानतें, टेली मवासिलात और इन शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी जैसे शोबों में अपनी सरमायाकारी को कम करने पर तवज्जो दे रही है। यानी हुकूमत अपना सरमाया ना लगाते हुए जो ज़ाती कंपनियां हैं, यानी निजी कंपनियां हैं, उन्हें सरमायाकारी करने के लिए कहे या फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को ढूंढे, ताकि हुकूमत पर सरमायाकारी का बोझ कम हो जाए। निजकारी, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे LPG कहते हैं, जिसे ख्वाजा KHAUJA के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हिंदुस्तानी कंपनियों का एतमाद बढ़ाया और इनमें से कुछ स्टील, दवासाजी, चाय की पैदावार और ऑटोमोबाइल सेक्टर में गैर मुल्की कंपनियों को हासिल करके आलमी मंडी में अपने आप को कायम किया। 2016 में वज़रात इन्वेस्टमेंट का नाम तब्दील करके महकमे सरमायाकारी और अवामी असासा इंतज़ामिया DIPA, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM, तो ये नाम रखा गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, कुछ ममालिक के नामों के इनिशियल्स से शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। ये ममालिक कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स की तंजीम 2006 में कायम की गई थी। इसका नाम शरीक ममालिक के नाम के पहले हरूफ को अपनाने से तश्कील दिया गया। शरीक ममालिक या शरीक मेंबर ममालिक थे ब्राज़ील, रशिया जिसे रूस भी कहते हैं, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका। ये तंजीम इन ममालिक के माबैन तिजारत बढ़ाने के मकसद से कायम की गई थी। ब्रिक्स की 11वीं कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ब्राज़ील में किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू
جدید مستقبل کی معیشت کے لیے تھا۔ تکنیکی تعاون، ٹیکنالوجی اور جدت، ڈیجیٹل معیشت، بین الاقوامی جرائم، مالی گھوٹالوں جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہندوستان نے کیا ترقی کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 11.5 سائنس اور ٹیکنالوجی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایڈوانس کمپیوٹنگ سسٹم شروع کیا گیا۔ ایڈوانس کمپیوٹنگ پونے 1998 میں پرم 8000 کا ایک جدید ورژن بنایا گیا جسے پرم 10000 کا نام دیا گیا۔ کمپیوٹر کے نام ہیں یہ جو پونے میں شروع کیا گیا پرم 8000 اور اس کا ہی جدید ورژن بنایا گیا پرم 10000۔ اس کی پرم 10000 کی ریاضی کی صلاحیت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہندوستان عالمی کمپیوٹر مارکیٹ میں داخل ہو گیا۔ کمپیوٹر سازی کی اعلیٰ تکنیکی جانکاری کے ساتھ ہندوستان نے سرکردہ ممالک میں اپنا مقام جیت لیا۔ 1999 میں پرم 10000 کا ایک اور ورژن تیار کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا اور اس کمپیوٹر کو نام دیا گیا پرم پدما۔ اس نام سے اسے موسوم کیا گیا۔ پرم پدما سپر کمپیوٹر 2003 میں قوم کے لیے وقف کر دیا گیا۔ لبرلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے ہندوستانی سافٹ ویئر انڈسٹری کو فائدہ ہوا۔ سافٹ ویئر کی صنعت کے لیے مرکزی حکومت کی سازگار پالیسیاں ہندوستانی کاروباری افراد کی بینائی کی روشنی، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ملک گیر پھیلاؤ، کمپیوٹر انجینئر جو انگریزی زبان کے استعمال میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں سافٹ ویئر کی ہندوستانی برآمد میں زبردست اضافہ ہوا۔ یہ 2.3 سے 25 سے زیادہ تک بڑھ گئی۔ 1995 میں ہندوستانی شہروں میں انٹرنیٹ خدمات کا آغاز ہوا۔ 2004 میں ٹاٹا کنسلٹنسی ایشیا کی سب سے بڑی فرم تھی جو سافٹ ویئر کی خدمات مہیا کرتی تھی۔ پونے اور بنگلور انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی ہب کے مرکز کے طور پر تیار ہوا۔ ہندوستان میں انٹرنیٹ خدمات استعمال کرنے والی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستانی آئی ٹی انجینئرز کی پوری دنیا میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ سائنس کے میدان میں ہندوستان نے اپنی جوہری طاقت کو ثابت کرنے کے لیے راجستھان کے پوکھرن میں دو بار زیر زمین جوہری تجربے کیے۔ ہندوستانی مصنوعی سیارہ اوکینوسٹ اوشینوگرافک لانچ کیا گیا۔ اوشینوگرافک فرسٹ یہ سیارہ لانچ کیا گیا جو سمندری جغرافیائی معلومات سمندری اور سمندر کے کنارے کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے مدار میں داخل ہوا۔ تو اس کا نام ہے اوشین سیٹ فرسٹ۔ 2000 میں BSNL اور سیلولر فون، انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ جیسی خدمات فراہم کرنے کے لیے بھارت نے سنچار نگم لمیٹڈ BSNL قائم کیا۔ 2007 میں ہندوستانی خلائی تحقیق کے لیے ایک نئے میدان میں داخل ہوا۔ اس نے اطالوی اٹالین سیٹلائٹ کو تجارتی طور پر لانچ کیا۔ دوسری اقوام نے یہ معاہدہ حاصل کرنے کے لیے بہت اعلیٰ شرحوں کے حوالے دیتے ہوئے ٹینڈر جمع کروائے تھے، تاہم بھارت نے یہ معاہدہ معقول قیمتوں پر نرخوں کے حوالے سے حاصل کیا۔ بہرحال ہندوستان نے اطالوی معاہدے کے ذریعے کافی منافع کمایا۔ تجارتی بنیادوں پر اس فیلڈ میں داخل ہونے سے پہلے ہندوستان نے پہلے ہی ارجنٹینا، بیلجیم، جنوبی کوریا، انڈونیشیا، جرمنی کے سیٹلائٹ کے ساتھ لانچ کیا تھا۔ 2008 میں ہندوستان نے چندریان فرسٹ
شروع کیا۔ چندریان کے ذریعے بھیجی گئی معلومات کے ذریعے چاند پر موجود پانی کی موجودگی کے ثبوت بھارت اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان نے چندریان سیکنڈ اور منگل یان بھی لانچ کیا۔ تو اس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہندوستان نے کوشش کی ہے۔ اس کے بعد انڈین سائنس کانگریس ایسوسی ایشن، یہ ایک انجمن، ایک تنظیم قائم کی گئی 15 جنوری 1914 کو۔ ہندوستان میں سائنسی ماحول کو فروغ دینے اور آرٹیکلز، مقالوں، تحقیقی ریسرچ مقالوں، تحقیقی آرٹیکلز اور رسالوں کی اشاعت کے مقصد کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی تھی، جس کا نام ہے انڈین سائنس کانگریس ایسوسی ایشن۔ 1975 میں آسیما چیٹرجی سائنس کانگریس کی جنرل صدر منتخب ہونے والی پہلی خاتون سائنسداں بن گئیں۔ اس کے بعد ہندوستان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں ایک نئی شروعات کی، وی وی پیٹ، ووٹر کی توثیق شدہ پیپر آڈٹ ٹریل، یہ شروعات کی گئی ہندوستان نے۔ حکومت ہند نے ہندوستان نے 2011 میں ناگالینڈ کے اسمبلی انتخابات کے لیے اس مشین کا استعمال کیا۔ 2019 کے بعد سے یہ آلہ لوک سبھا انتخابات کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ مشین کے ذریعے پیدا کی جانے والی پرچی سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ووٹر ووٹ کے بعد چند سیکنڈ میں پرچی دیکھتا ہے۔ ووٹر اس مشین کے ذریعے اپنے ووٹ کی تصدیق کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے وی وی پیٹ کی بھی شروعات کی گئی ہندوستان میں۔ آئیے اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، دفاعی امور، جس کا نام ہے ڈیفنس افیئرس، انگلش میں کہا جاتا ہے۔ 1999 میں پاکستان نے کشمیر میں دخل اندازی کی۔ اس مداخلت نے ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ لداخ میں کارگل ڈراس کے علاقے میں لڑی گئی تھی، لہٰذا اسے کارگل جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے ہندوستانی فوج کے ذریعے آپریشن وجے بھی کہا جاتا ہے۔ آپریشن وجے کامیاب رہا اور ہندوستان اس میں فتح یاب ہوا۔ اس جنگ نے ہندوستانی حکام کو بھارتی فوج کی جدید کاری کے لیے خبردار کیا۔ فوج، ساز و سامان اور اسلحے کی تربیت وغیرہ کو اپ ڈیٹ کرنے کے عمل کو مزید تیز کیا گیا۔ 2009 میں ہندوستان نے اریہانت کلاس کی اسٹریٹجک اسٹرائک نیوکلیئر سب میرین کا کامیابی کے ساتھ تعمیر کی۔ یہ ہندوستان میں تعمیر کی جانے والی پہلی جوہری آبدوز تھی۔ اس کا پہلا گشتی دور روس کے تعاون سے مکمل ہوا۔ اس طرح بھارت دنیا کا چھٹا ملک ہے جو ایٹمی آبدوزوں کی تعمیر کے اس منصوبے میں ہندوستانی حکومت نے نجی ہندوستانیوں کو بھی شامل کیا ہے، نجی ہندوستانی تاجروں کو بھی شامل کیا ہے۔ حکومت ہند نے دیسی ٹیکنالوجی میک ان انڈیا کا استعمال کر کے دیسی پیداوار پر زور دیا۔ فوج میں خواتین افسران کی بھرتی پر اور دوسری اقوام کی فوجوں کے ساتھ مشترکہ مشق یعنی کہ ٹریننگ پر زور دیا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے تبادلے، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ اہم حربہ تھا۔ وہاں منگولیا کی فوج اور جموں و کشمیر رائفلز کی مشترکہ مشق کی گئی۔ ہندوستان اور امریکی فوج کی ایک ساتھ مشق امریکہ میں کی گئی۔ پونے میں سری لنکا فوج کے ساتھ ورزش کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تربیت سیشن نیم شہری ماحول میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے فوجیوں کی تربیت کے لیے تھا۔ روس میں
روسی فوج کے ساتھ تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح کی مشقیں بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے ساتھ بھی منعقد کی گئیں۔ تو اس طرح سے ہندوستان نے مختلف شعبوں میں اور دفاعی امور میں بھی ترقی کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہندوستانی فوج غیر ملکی خواتین افسران کو تربیت دینے والی پہلی جماعت ہے؟ چنئی میں منعقدہ تربیتی اجلاس کے دوران افغان فضائیہ میں خواتین افسران کو تربیت دی گئی۔ اس میں جسمانی صلاحیتوں کی نشوونما، جدید اسلحے کا استعمال، جنگی حکمت عملی، مواصلات کی مہارت اور قائدانہ خصوصیات شامل ہیں۔ 2016 میں ہندوستانی فضائیہ نے پہلی بار 3 خواتین پائلٹوں کو کمیشن دیا۔ ان کے نام ہیں اونی چترویدی، بھاونا کانت اور موہنا سنگھ۔ کامیابی سے انہوں نے اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد فلائنگ آفیسرز کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی دوبارہ شروع کر دی۔ تو غرض یہاں پہ دیکھا ہم نے بچوں کہ کس طرح سے ہندوستان نے 1990 کے بعد مختلف شعبوں سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی امور میں بھی ترقی کی ہے۔ تو آپ نے یہ لیکچر سنا اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور آپ کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نیو لیکچرز ملتے رہیں۔ تھینک یو۔